अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त जो इमेजेस देख रहे हैं उनका ताल्लुक आज पाकिस्तान के अंदर वो खबर जो तमाम खबरों पर हावी हो गई, क्योंकि दुनिया भर में यही खबर चल रही है। यूरोप के दिल में हमला, पेरिस के अंदर दहशतगर्दी के 6 वाक़यात, अभी तक 150 अफराद इसके अंदर हलाक हो चुके हैं। फुटबॉल ग्राउंड के बाहर, कॉन्सर्ट हॉल, 2 रेस्टोरेंट, बार्स और सड़कों के ऊपर 8 दहशतगर्दों का हमला। फ्रांसीसी सदर भी स्टेडियम में मौजूद थे जब 3 बड़े धमाके हुए, बाहिफाजत उनको वहां से निकाल लिया गया। फ्रांस जो अपने आप को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल कहता है और तमाम जमहूरी रवैयों का मंबा अपने आप को समझता है, वहां पर इमरजेंसी का नफाज हो गया है। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक दाइश या इस्लामिक स्टेट इन हमलों में मुलव्वस है। उन्होंने इसका जिम्मेदारी भी इसकी कबूल कर ली है। हम आपको ये बताते चलेंगे नाज़रीन कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद फ्रांस में ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी और हौलनाक किस्म की कत्ल और गारतगरी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका असर बैनुल-अक़वामी सियासत पर क्या पड़ेगा, और जब बैनुल-अक़वामी सियासत घूमेगी तो पाकिस्तान जैसा अहम मुल्क उससे मुतासर हुए बगैर दूसरे मुल्कों की तरह नहीं रह सकता। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि हमारी सियासत कहाँ पर खड़ी है, और दुनिया जिसके अंदर बाकायदा एक सरजंग का आगाज हो चुका है, तीसरी सरजंग अमेरिका और रूस के दरमियान, वो किस तरफ जारी है। करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, मुल्क टूट फूट रहे हैं, हमारे अपने खित्ते में तलातुम खेजी है, और हम किस जाविये से दुनिया को देख रहे हैं ये एक हिस्सा होगा। और जो रेफरेंस है वो हम ज़ाहिर है फ्रांस के हमले ही रखेंगे। इसके साथ नाज़रीन बिलखुसूस फ्रांस को टारगेट क्यों किया गया, इस हमले के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, हमारे साथ मारूफ तज्जिया निगार भी मौजूद होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और फिर सहाफ़ियाना ज़ाविये से हम आपके सामने एडिटोरियल कमेंट भी रखेंगे कि इस तमाम कवरेज को हमने गौर से देखा। इतना बड़ा वाक़या हुआ, जिस तरह के मैंने गुजारिश की कि दूसरे जंग अज़ीम के बाद अगर कोई बड़ा वाक़या फ्रांस में हुआ तो वो ये था। मीडिया ने इसकी कवरेज किस तरीके से की और हम क्या सीख सकते हैं, इसके ऊपर हमारा एडिटोरियल कमेंट होगा। सियासी मामला और आज का वाक़या, नईमुल हक साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, नफीसा शाह जिलानी साहिबा रुकन कौमी असम्बली डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सिंध से ज्वाइन कर रही हैं। एयाज लतीफ़ पुलीजा साहब सदर कौमी अवामी तहरीक हमें टेलीफोन लाइन पर सिंध से, और निहाल हाशमी साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। ज़रा आपसे लतीफ़ पुलीजा साहब बात का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी सियासत कल तक घूम रही थी, बिलावल भुट्टो के उस जवाब के हवाले से खबरें बन रही थी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि चाचा आपकी तो रिटायरमेंट की उम्र भी गुजर गई है, और क्यों कहा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि आओ बच्चा मेरे पास, मैं तुम्हें लीडर बनना सिखाता हूं। ये एक मयार है जिस पर हमारी सियासत इस वक्त काम कर रही है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, आपके ख्याल में हमारी नजर उस पर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है तलत साहब, हम स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स पे काम ही नहीं कर रहे। हम एडहॉक बेसिस पे, वो जो ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि चली जा रही है खुदा के सहारे, तो हम चले जा रहे हैं खुदा के सहारे। और ये जो फ्रांस में इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसके 4 पहलू मेरी समझ में नजर में आते हैं। एक पहलू तो ये है कि वो उन एक्सट्रीमिस्ट ताकतों ने वाकई ये समझ के किया है कि फ्रांस कोई मुस्लिम तालिबान या दाइश के खिलाफ है, इसलिए उसको सबक सिखाना है। दूसरा पहलू ये है इसमें कि वो ताकतें ये समझते हुए कि फ्रांस का रोल निस्बतन गैर जानिबदाराना रहा है, उसको टारगेट किया गया है ताकि वो भी अमेरिका और दूसरी ताकतों के साथ मिलकर इस्लामिक इंतहा पसंदों के खिलाफ ज्यादा फाल हो, जिसके नतीजे में आइसोलेशन में पाकिस्तान आए और दूसरे अरब मुमालिक आए, उनकी पॉलिसीज जारहाना बने वेस्ट की। तीसरा पहलू यह है कि इसमें बिल्कुल इंतहा पसंद मुलविस न हो, कुछ और ताकतें हों जिनका मकसद ये हो कि फ्रांस को और यूरोपियन यूनियन को अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुमालिक के साथ एक ही सफ में खड़ा करना है। और चौथा मकसद ये हो सकता है कि सीरिया में जो सोवियत यूनियन साबिका मौजूदा रशिया की जो पॉलिसीज हैं उस पे उसको अकेला करके यूरोपियन यूनियन को सफ पर सफ खड़ा कर दिया जाए नेटो। लेकिन अयाज साहब, ये आपका बड़ा जामे तज्जिया है और इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। मैं जरा बहस को वापस लेके आता हूं और नफीसा शाह साहबा से बात करता हूं कि जब कोई वाकया हो जाता है, जिस तरह आज का वाकया हुआ, तो यकीनन सियासी जमातें उसके ऊपर राय का इजहार भी करती हैं, उसके ऊपर ट्वीट्स भी आते हैं, उसके ऊपर तज्जिए भी आते हैं। लेकिन जब वो मामला किसी और जगह थम जाता है तो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया पुलिजा साहब ने, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स, हमारी नजर उससे हट जाती है। वी आर बैक टू हल्का, वी आर बैक टू वार्ड्स। हम ये नहीं कह रहे कि वो गैर अहम है और हम हर वक्त बड़ी बड़ी बातें भी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है
جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قیادت بالکل بھی توجہ اس پر نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کا تو بڑا نام رہا ہے سیاسی طور پر خارجہ پالیسی کے معاملات پر, یہاں سے بھی ہمیں کوئی بڑی فکر انگیز قسم کی بحث چھڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. نفیسہ صاحبہ. بالکل جی, اس وقت یقیناً ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے حوالے سے کافی ہم نے ایوانوں میں بھی یہ کنسرن اظہار کیا ہے کہ پاکستان اس نہج پر کہاں کھڑا ہوا ہے. ریجنل ورلڈ ہو یا لارجر مڈل ایسٹرن ورلڈ ہو, جہاں پر ایک بہت کشیدگی کیا وہ تو سیویئر قسم کی کرائسس میں ہے وہ پورا ریجن, اور آپ نے دیکھا کہ اب اس کا بلو بیک یورپ پر بھی ہوا, اور جو فرانس میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان کے عوام یقیناً فرانس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خود دہشت گردی سے متاثر ہیں, اور اس پر یقیناً یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ نہ صرف ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی, لیکن ہمارا لارجر, ہمارا دنیا بھر میں ہمارا کردار, کیونکہ آفٹر آل ہم ون آف دا موسٹ پاپولس مسلم ممالک ہیں اور ایک نیوکلیئر کنٹری بھی ہیں, تو ہر حوالے سے پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. لیکن نفیسہ صاحبہ یہ بحث بصد احترام یہ بحث نہ ہمیں اسمبلی میں نظر آتی ہے, نہ ہمیں سینٹ میں نظر آتی ہے, نہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو پلاننگ کی ڈیویژنز ہوا کرتی تھی ان میں نظر آتی ہے. لیٹ می برنگ دا ڈیبیٹ ٹو یو نعیم صاحب. آپ نے ابھی جی اب میں نعیم صاحب سے اگر یہ سوال بنا کے پوچھ لوں, نعیم صاحب ابھی جب انتخاب ہوا اسپیکر کا تو آپ کی جماعت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ریئل اپوزیشن ہیں, ہم صرف واحد اپوزیشن جماعت ہیں. تو اپوزیشن کا کام صرف لائن کے اس طرف کھڑے نہیں ہونا ہوتا, راہ کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, خیالات دینے ہوتے ہیں, دنیا کے بارے میں آگاہی دینی ہوتی ہے. آپ کی جماعت اس پر بالکل کام نہیں کرتی. کام تو ہم نے بہت کیا ہوا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والے واقعات جو تھے وہ انہوں نے غالباً ان دوسرے مسائل پر اس توجہ سے ہمیں روک دیا یا اور لوگوں کو روک دیا جس کی وہ مستحق تھے, یعنی وہ مسائل. آج کے واقعے کی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل مذمت ہے. یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے. 9/11 کا پہلا واقعہ تھا, پھر چند سال پہلے لندن میں بھی آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, اور یہ تیسرا واقعہ ہے کہ دہشت گردوں نے فرانس میں اس قسم کی تباہی مچائی ہے جس میں جانی نقصان ہوا اتنی بڑی تعداد میں. اس کا پس منظر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ٹیررزم کی بنیاد ہے وہ ہے آکوپیشن. ہندوستان کی کشمیر پہ قبضہ, اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ, اور مغرب نے کیونکہ آنکھیں پھیر لی ہیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہندوستان اور اسرائیل کے جو دونوں وزرائے اعظم ہیں وہ دونوں دہشت گرد ہیں. ان کا ماضی جو ہے وہ دہشت گردی سے بھرا پڑا ہے. مغرب نے ان کو قبول کر لیا ہے, اور یہاں پہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ نے نریندر مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا گجرات کے واقعوں کی. برطانیہ میں بھی عملاً وہ باہری تھے. مگر جو نیتن یاہو ہے, اسرائیل ہمیشہ سے ان کا ایک خاص مغرب کا نور نظر رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ پذیرائی حاصل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مغرب نے جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, چیچنیا, ٹھیک ہے, جو روس نے چیچنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بوسنیا کو آج تک ساورن اسٹیٹ نہیں بنایا گیا, اس کو ایک ٹرائی اسٹیٹ میں ڈال کر اس کی آزادی کو سلب کر لیا گیا. ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس, اقوام متحدہ نے وہاں پر وہ ریفرنڈم کرا دیا, اس کے باوجود انہوں نے اس کو, کیونکہ وہ مسلمان تھے, انہوں نے اس کو یورپ میں شامل نہیں کیا گیا. اگر میں گزارش کر پاؤں تو یہ تمام معاملات عمومی طور پر پی ٹی آئی کے بیانیے میں کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ آج تو آپ نے بیان کیا, جی میں نے بیان کیا کہ آج ایک واقعہ ہوا. یہی تو میرا رونا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمومی طور پر اپنی نظریں پھیرے رکھتے ہیں. جب واقعہ ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں طلعت کہ کئی سال سے عمران خان نے امریکی جو افغانستان پر قبضہ تھا اس کی مخالفت کی, انہوں نے ڈرونز کی مخالفت کی, ٹھیک ہے جی. یہ وہ واقعات تھے, یہ وہ چیز تھی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہماری نظر میں. عمران خان بولتے گئے, بلکہ ایک زمانے میں تو بالکل ہی تنہا تھے. مشرق وسطیٰ پر کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بات کر رہی ہے, یا دوسری جماعتوں کی طرح یورپ کے واقعات پر دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں, مائیگریشن اتنے بڑے پیمانے پر, کیا یہ ڈیبیٹ کیا ہمیں پاکستان میں یہ مسائل جو تھے یہ پاکستانیت حاصل نہیں کر پائے, اس لحاظ سے کہ یہ ان کو قومی اسمبلی میں یا کسی اور فورم پر اٹھایا جاتا.
یہ پاکستانیوں کے پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں غربت، جہالت، نفرت، یہ اتنے زیادہ اہم مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر وغیرہ وغیرہ. ہم خود ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری افواج ملوث ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم سمجھتے ہیں افغانستان کا مسئلہ ہے، ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہیں ہمارے اصلی مسائل. میں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو بنیاد رہی ہے جدید تاریخ میں وہ ہے آکوپیشن، قبضہ ہے. ذرا لیٹ می ہیئر نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب، اگر پچھلے 48 گھنٹے کی بحث پاکستان کے اندر دیکھیں تو اس میں آپ کو کہیں پر ایسے واقعات، ظاہر ہے کسی کو علم نہیں تھا کہ پیرس کا واقعہ ہونا، لیکن ایسے واقعات اور معاملات نظر نہیں آتے جن کو سبسٹینٹیو معاملات کہا جا سکتا ہے، جن کا پاکستان کی معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے، جو پاکستانی اس وقت ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، جن کی ریمیٹنسز سے ملک چلاتے ہیں، اس پر بھی اثر پڑتا ہے، جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے، جو ہیومن سمگلنگ کے معاملات ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو یہ دنیا ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ہم مصر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلنی. تو آپ کی پارٹی بھی میرے خیال میں بہت کم ان معاملات پر توجہ دیتی ہے، کیونکہ وہ پارلیمان میں ہوتی نہیں ہے، آپ کے وزراء ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، جو میں نے باتیں نعیم صاحب کی اور دیگر دوستوں کی سنی، بات میں ان سے کلی طور پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آکوپیشن سے بھی لے کر، اور یہ جو پلیجو صاحب نے کہا کہ کئی اور فورسز ہیں جو اس طرح کے فوائد اٹھا سکتے ہیں. ہو یہ سکتا ہے کہ آپ رشیا کو پیغام دے رہے ہوں یا پھر خود فرانس کو پیغام دے رہے ہوں. تو اس میں اس کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون فورسز ہیں جو ہو سکتے ہیں جو اس میں ملوث ہوں. یقیناً بات گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے پاکستان پہ آتے ہیں، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی، پورے عالمی معاملات میں ہمارا بڑا دسترس تھا، ہماری اسٹوڈنٹس، ہمارے اسٹوڈنٹ یونینز، ہمارے ٹریڈ یونین سارے اس سے وابستہ تھے. جب سے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا آمریت کے دور میں، تو ہمیں دور کر دیا گیا. پہلے ہم مشرقی پورے یورپ کے ساتھ امریکہ کی سیاست میں ملوث ہوتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا سب چھوڑو، مڈل ایسٹ کو بھی چھوڑو، فلسطین کو بھی چھوڑو، کشمیر کو بھی چھوڑو، جو عراق ایران میں ہو رہا ہے اسے بھی چھوڑ دو، شام عراق کو بھی. تو پھر ہم پیچھے آ گئے. پھر ہماری پولیٹکس میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اسے باہر دیکھ نہیں پا رہے. ہاں مگر حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یمن کا معاملہ آیا تو ہماری اسمبلی نے بڑی سیل حاصل گفتگی کی، اور اس سے مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ جہاں پہ ہم نے اپنے خارجہ پالیسی کا ایک تعین کیا کہ نہیں، ہم اب ہر کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، نہ ہم کسی جگہ جا کے انوالو ہوں گے، نہ کہیں پہ ٹیررزم کے ساتھ دیں گے ہم، نہ ہی کہیں پہ اس طرح کے کسی فورسز کے ساتھ دیں گے جو اپنے لوگوں کو طاقت سے کچلنا چاہتے. ساتھ ہی ساتھ ہماری اکانومی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم نے اپنے نیبرزہڈ میں بہت زیادہ نیو ایک ٹرینڈ ڈالا خارجہ پالیسی کا. ہم ہندوستان بھی گئے جس میں بڑے ہمیں تانے سننے پڑے، ہم افغانستان میں بھی جاتے رہے. اب ہم نے سینٹرل ایشیا کا رخ کیا ہوا ہے، رشیا کا رخ کیا ہوا ہے، تاکہ ہم ادھر دوسری طرف ہم نے لیکن کیا ہم یہ میرا بنیادی سوال، میرا نہال صاحب بسط احترام، میرا بنیادی سوال، اور اس سوال کے ساتھ میں ایاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. میرا بنیادی سوال وہی ہے کہ کیا ہم یہ آگاہی اور ادراک رکھتے ہیں کہ دنیا تیزی سے ہمارے گرد گھوم رہی ہے، اس کا براہ راست اثر ہم پر پڑے گا. یورپ کے اندر واقعات ہمارے در پر آ کر رک سکتے ہیں، اس خطے کے در پر آ کر رک سکتے ہیں، ہماری معیشت اس سے متاثر ہو سکتی ہے. دنیا میں اگر رائٹ ونگ کی جنگ دوبارہ سے شروع ہوگی تو ہم اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کا جو تلاطم ہے وہ ہمارے گھر پر آ کر ٹوٹ سکتا ہے. ایاز لطیف پلیجو صاحب، یہ بحث دوبارہ میں کہوں گا واقعاتی ہوتی ہے جس سے ہم آج بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ آپ کی طرف سے میں نے کوئی بڑا عقل و دانے سے بھرا ہوا، عموماً آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی مکالمہ، کوئی ڈائیلاگ، کوئی بحث، کوئی سیمینار، کچھ بحث کا حصہ ہے ہی نہیں پاکستان میں. بالکل جی، ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے پاکستان کے تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں نیریٹو وہ بنانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی بات ہے طلعت صاحب، صرف پاکستان کی نہیں دنیا بھر میں، اگر ہم مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ ڈکلیئر کر پائے اور اس کی ریاستی پشت پناہی کرسچینٹی کی، اسلام کی، ہندوازم کی، اس کی بدھ مت کی، ایون برما میں اگر وہ ہم نے نہیں چھوڑی تو پھر یہ برما میں بھی مسلمان مرتے رہیں گے، کروسیڈز کی بھی بات ہوگی، جہادی ایکسٹریمزم کی بات ہوگی، شیو سینا بھی ہوگا، اور یہ یہودی بھائی بھی ہوں گے. یہ تمام معاملات ہمارے گلے میں پڑتے رہیں گے. اس لیے ہمیں ایک بڑا نیریٹو صرف پاکستان کو نہیں، ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جس طرح 1948 میں آیا تھا، ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت یونیورسل ڈکلیریشن آف ہارمنی اینڈ ٹالرنس آئے.
اور وہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام 200 سے زائد ممالک اس کے سگنیٹریز بنے. اور یہ میں ایک نئی بات آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ نہیں کیا, اور ریاست تو ایک تو امریکہ یا انڈیا کے جیسے ممالک ہیں جو کہتے ہیں یہی ہیں کہ ہم مذہب ہماری ریاست سے واسطہ نہیں ہے, مگر وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بش جیسے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں امریکہ میں, یا انڈیا میں جو مودی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھلے سیکولر اسٹیٹ کی بات کریں مگر اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی صفوں میں سے جب تک, اور پاکستان کو بھی اس میں رول پلے کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے مدارس ولیجو صاحب بسر احترام, ہم سیاسی طور پر تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ نہیں سکتے. فوج جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے, حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک اور پریس ریلیز جاری کرتی ہے, سیاسی جماعتیں روزانہ ایک دوسرے کے, معذرت کے ساتھ سخت جملہ ہے, سستا بھی لگے گا, کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں. ہم آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے. ہمارے آئیڈیا کو کس نے سنجیدگی سے لینا؟ جناب اپنا گھر تو ہمیں درست کرنا ہوگا نا پہلے, کہ نہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس میں پرابلم یہی ہے نا, پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ایڈ ہاک انٹرسٹ ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں کہ 50-100 سال کے بعد ہمارے پوتوں کے لیے پاکستان کیسا ہوگا. اور ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی یہ صرف کاروبار کرنے کے بجائے یہ سمجھے کہ ہم 50 سال کے بعد اپنی آئندہ جنریشن کو کیسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں, تو پھر تو ہم اس قسم کے فیصلے کریں گے. اگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم باریاں تبدیل کریں, ہم اقتدار میں 5 سال زیادہ کس طرح سروائیو کریں, تو پھر ہم ایڈھاک بنیادوں پر پالیسیز بنائیں گے اور عارضی طور پر ہم ایشوز پہ پیچھے بھی ہٹیں گے اور ہم رعایتیں بھی دیں گے تاکہ ہمارے اقتدار کو تو نفیسہ صاحبہ, تو ہم ایڈھاکزم میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جو ممالک اور قومیں ذہنی طور پر ایڈھاکزم میں پھنسی ہوتی ہیں وہ واقعات کے اوپر وقتی رد عمل کا اظہار تو کر دیتی ہیں, لیکن اس سے کوئی سوچ وچار نہیں کرتی زیادہ. نہیں, دیکھیں یہی ساری جنگ جو پاکستان میں ہے وہ یہی ہے کہ عوام سیاسی استحکام چاہتی ہے. جب آپ کا سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی عوام کی. بدقسمتی سے اگر ہم آج یورپ کی بات کریں, اور پھر پاکستان کین ڈیفینیٹلی آفر اٹ سیلف ایز اے کیس اسٹڈی اینڈ اے لیسن. ہمارے ہاں خود جو دہشت گردی کا ہم شکار رہے ہیں, ہماری ناقص خارجہ پالیسی جو جنرلوں کے ہاتھ میں تھی, جنرلوں کے اپنے پاور انٹرسٹس کے ہاتھ میں تھی. ایک رات کو جنرل مشرف نے صدر بش کا فون لے لیا تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس نے ریورس گیئر میں چلی گئی, اور پھر جنرل ضیاء الحق آیا, وہ بھی معاہدے کر کے آیا امریکہ کے ساتھ. وی بیکیم اے پراکسی اسٹیٹ فار somebody else's war, پھر اس میں ہم بالکل ایک حصہ بن گئے اگلی وار, اور آج تک جو بلو بیک ہوا ہے پاکستان اس دہشت گردی یا اس کرب سے نکل رہا ہے, اور اسی نکل نہیں پایا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہمیں جو ورلڈ لیول پر, جو ورلڈ سٹیج پر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا کہ پاکستان کو ورلڈ سٹیج پر خارجہ پالیسی بنانی ہے ایز اے پلیئر, وہ ہم نہیں کر سکے. ہم اپنے ہی انٹرنل ایشوز میں امبرائل رہے ہیں. بٹ وی کین آفر ون لیسن ٹو دا ورلڈ, اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں خدارہ جو خارجہ پالیسی ویسٹرن ورلڈ کی ہے وہ اگین ڈبل سٹینڈرڈز پر مبنی ہے. اور سیریا میں بالخصوص جو سیریا آدھا سیریا جو ہے وہ نقل مکانی کر چکا ہے, اور وہ یورپ کے ہی ڈور سٹیپس میں پہنچ چکا ہے. فرانس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی, اور یہاں ایاز لطیف صاحب نے جو بات کی کہ فرانس وہ ملک ہے جو دنیا بھر میں ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے, اور they want to lead the multilateral agenda. وہ یونیپولر ورلڈ میں نہیں بلیو کرتے, اور وہ ایک ماڈریشن والی پالیٹکس کر رہے تھے اب تک. I don't know کہ اب اس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مڈل ایسٹرن وار سے ہے, لیکن کچھ اس میں اور بھی اس کے اوپر ہم اگلے سے بات کر رہے ہیں. نفیسہ صاحبہ آپ بھی اس کو ضرور دیکھیے گا. towards the end quickly نعیم صاحب, half a minute for you and then half a minute for نہال صاحب. یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان حالات کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں کی؟ اندرونی پاکستان کی. تو اگر آپ نے پاکستان کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار رکھا کسی بھی وجہ سے, وہ وجہ درست ہو یا غلط ہو, تو واقعات انتظار نہیں کریں گے اور کوئی نہ کوئی واقعہ گلے پڑ جائے گا, اور اس وقت اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو اٹ کین ہیو اے ہیوج کاسٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اس کا دار و مدار تمام ان سیاسی جماعتوں پہ ہوتا ہے جو اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں, جس میں پاکستان پیپل پارٹی, PMLN, ہم خود, یہ بڑی جماعتیں ہیں, MQM بھی شامل ہے, اور بھی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں, اور اس معاملے میں پہلا قدم جو ہے وہ حکومت کو اٹھانا پڑے گا. یہ جو اعلامیہ جو GHQ سے نکلا, جس کے متعلق پورے ملک میں چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, اور حکومت کی جانب سے جواب آیا
یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ all is not well. یہ کیوں یہ سوال اٹھایا گیا اور کیوں حکومت کی جانب سے اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عدم استحکام کی طرف لے جا سکتی ہیں، مگر حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو، وہ قومی اسمبلی کو بتائے. اور آپ کا فرض؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام غلطیوں کی نشاندہی کریں جو ہماری رائے میں اس ملک میں ہو رہی ہیں، کسی بھی شعبے میں ہو رہی ہیں، سیاسی، سماجی یا اقتصادی. نہال صاحب، پارلیمان کو متحرک آپ نے کرنا ہے. وزیراعظم بہت نالاں تھے اپنی ہی پارٹی کے اراکین کے اوپر کہ جناب آپ وہاں پر پہنچتے نہیں ہیں، مجھے شرمندہ کراتے. چلے میں تو دورے کر رہا ہوں، آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور کچھ نہ کرے حکومت تو پارلیمان کو ہی متحرک کر رہے ہیں، وہیں پر یہ بحث ہو جائے، کم از کم نمائندگان کا یہ رول تو سامنے آئے. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ پارٹی لیڈرشپ کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر انڈیویجول ممبرز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ کو کبھی استحکام ہی نہیں ملا. اگر ہمیں استحکام نہیں ملتا ہے تو لوگ نہیں معلوم کسی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں. جو خارجہ پالیسی بھی ہے، میں جو ہے تو یہ فکر ہونے لگی جو یورپ میں پاکستانی بستے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو ہمیں ریمیٹنس آتا ہے اس کا کیا ہوگا. اور ہماری خارجہ پالیسی پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے کہ یہ سویلین گورنمنٹ چلائے گی یا کہیں اور سے خارجہ پالیسی چلائی جائے گی. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جسے ختم ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی میں ہو ہم سیاسی نظام کو استحکام دیں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. جب ہم پارلیمنٹ کو اور سیاسی نظام کو استحکام دیں گے تو ہماری خارجہ پالیسی بھی آبویسلی بہتر ہوگی اور ہماری انویسٹرز بھی آئیں گے، ہماری یہ پروجیکٹس بھی لگیں گے، ہمارے لوگوں کو ایک ویژن بھی کلیئر ہوگا کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے، جرمنی میں کیا ہو رہا ہے یا ارجنٹینا میں کیا ہو رہا ہے. مگر ابھی ہمارے لوگوں کی جو ویژن ہے وہ بڑی لمیٹڈ سی ہو گئی ہے. ہم اپنے مسائل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہمارے اندر ایک پولرائزیشن کا حال ہو گیا ہے اور جن کے پاس خارجہ پالیسی کے اختیارات تھے وہ افغانستان اورینٹڈ رہ گئے تھے، صرف افغانستان کے گرد سے باہر نہیں نکلتے تھے یا ایک دو اسلامی ممالک کی طرف وہ دیکھتے تھے کبھی کبھار امداد کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہمارے تمام سیاسی جماعت، ہمارے تمام نمائندگان اس بات کا تعین کرے کہ کس نے بنانا ہے خارجہ پالیسی اور کیا بحث ہونی ہے اس ملک کے اندر. I have to leave it there. چاروں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایک ایسا دن ہے جب دنیا کے اندر معاملات کی نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے، امکان اس کا ہے. اور اگر پاکستان ایک اہم ملک ہے جو کہ ہے تو یہاں کی قیادت کو لوگوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. واقعات دنیا میں جو ہو رہے ہیں وہ انتظار نہیں کریں گے کہ ہم کب استحکام پائیں، وہ ہوتے رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ اس علاقے کے ساتھ جڑ گیا تو پھر شاید ہم اور اگر تیار نہیں ہو تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. اگلے حصے میں ناظرین بات کریں گے کہ فرانس کو ہی کیوں چنا گیا. تجزیہ نگار اس کے اوپر ایک پرسپیکٹو دیں گے، ضرور دیکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس میں سب سے بڑی دہشت گردی. فرانس ہی کیوں؟ امتیاز گل صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور کامران بخاری ماہر ہیں مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا امور، ہمیں کینیڈا سے جوائن کریں. دونوں مہمانوں کو شکریہ. امتیاز، فرانس پیرس ہی کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 سے 6 ملین 50 سے 60 لاکھ شمال افریقی جو ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے ہیں وہ وہاں پہ آباد ہیں. اس کی وجہ سے مقامی سطح پہ بہت ساری ٹینشنز پیدا ہوئی ہیں. دوسری بڑی بات، یہ وہ علاقے ہیں جہاں 1990 کی دہائی سے پہلے ہی جمہوریت کے حوالے سے کافی ایک جھگڑا چل رہا ہے. پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بوکو حرام، الشباب، القاعدہ، اب IS اس میں شامل ہو کے اسی علاقوں کے لوگ ہیں جو کہ شام میں بھی لڑ رہے ہیں، لیبیا میں بھی کس طریقے سے یہ ملوث ہیں، اور عراق کے نتیجے میں جو ریاکشن پیدا ہوا تھا وہ یہ لے کے یورپی ممالک. تو اندرونی، تو کامران صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اندرونی معاملہ ہے فرانس کا جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں. چارلی ایبڈو کا پہلے ہوا اور اس کے بعد کیفے کے اندر ہوسٹیج ٹیکنگ ہوئی، بڑا واقعہ نہیں تھا لیکن ایک سمبل تھا، اور اب یہ. کامران صاحب، کین یو ہیئر می؟ سو ایکسٹرنل واقعات جو اگر میں آپ سے ایکسٹرنل واقعات سیریا، عراق آپ کے خیال میں میٹر نہیں کرتے؟ نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب جو ایکسٹرنل واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اس کے نیٹو کے رکن ممالک اتحادیوں نے جو پوزیشن اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے اختیار کر رکھی ہے وہ بہت سارے مسلمانوں میں تشویش کا باعث ہے، تشنج کا باعث ہے،
اور خاص طور پہ پھر وہ نوجوان ان معاشروں میں، یہ تو آج جن لوگوں نے کام کیا وہیں پہ پلے بڑے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں بجائے آپ کے اور مجھے. تو وہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کی، وہ سب سے بڑا سبب ہے ان لوگوں کے اس انتہا پہ جانے کا. کامران صاحب کیا لائن پر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ کامران صاحب وی آر سوری اباؤٹ دیٹ. کم بیک انٹو دس. داعش کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے اور فرانس کا جو ایک بحری بیڑا ہے اس نے بھی وہاں پر جان نکلنا تھا 7 دن پہلے. فضائیہ آلریڈی انوالو ہے، اٹیک کر رہی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریٹیلیشن ہے ان حملوں کی جو جس کے اندر فرانس جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. could this have been the trigger کہ نہیں؟ بے شک دیکھیں جی، جو بھی ملک بڑھ کے سامنے آئے گا اس کو اس نوعیت کے صورتحال کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اور اس میں بلا شبہ فرانسیسی صدر نے بڑا آگے ہو کے کہا تھا کہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضرور یہاں پہ کارروائی کریں گے. لیکن دیکھیں اگر صرف یہ بات ہوتی پھر امریکہ میں حملہ کیوں نہیں ہوا، روس میں کیوں حملے نہیں ہوئے؟ روس کا جہاز تو گرایا انہوں نے اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ ابھی بھی انکوائری ہو رہی ہے. سعودی عرب میں اس طرح کا کیوں کچھ نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ اگر جو شام میں جو صورتحال تھی اس کے سب سے بڑے سپورٹرز امریکہ اور سعودی عرب تھے شروع میں، بعد میں تو وہ علیحدہ. سو میرا خیال ہے کہ بہت ساری وجہ جو ہے، ایک شام میں جاری صورتحال ہے، دوسری پھر اسرائیل ہے. لوگوں کی جو مایوسی ہے یہ بڑے اتحادی ملکوں سے، وہ جو تضادات کی سیاست انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی. I think کامران صاحب لائن پر فائنلی آ گئے. جی کامران صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی میں ہوں. جی ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کی امیڈیٹ امپلیکیشنز آپ کو کیا نظر آتی ہیں اس حملے کی؟ دیکھیں داعش جو ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کارروائی کی ہے. اس کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور مغرب کے اندر جو خاص طور پہ مسلمان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ رفت کو بڑھایا جائے اور وہ جو ہے جو ایک ریفیوجی کے اوپر ایک ڈسکشن چل رہا ہے اس کو جو ہے یوز کر کے تو ایک تناؤ کریٹ کیا جائے. اور جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، وہ بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرانس اور اس طرح کے دیگر ملک جو ہیں وہ مزید بھرپور کارروائی سیریا کے اندر کریں. اور جو ہے آئی تھنک کہ جو صدر ہولانڈ ہیں وہ ان کی جو جواب ہے وہ وہی ہے جو کہ داعش انٹینٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک اسٹریٹجک انٹینٹ ہوتی ہے ہر کارروائی کے پیچھے. there is a method to the madness. تو یہ داعش کیوں چاہے گا کہ اپنے اوپر مزید حملے کروائے اور رشیا، امریکہ، فرانس، جرمنی یعنی یورپ اور تمام کی تمام دنیا مل کر ان کی مار لگائے؟ وہ کیوں چاہے گا؟ دیکھیں وہ اپنی مار نہیں لگوانا چاہ رہے، وہ ایک ایسی سچویشن آف کیاس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر پولرائزیشن ہو مغرب اور جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان، اور وہ ان کا فائدہ ہے، ان کی ریکروٹمنٹ اس سے بڑھتی ہے. اور اگر مجھے نا فوجیں جو ہے داخل کی جاتی ہیں سیریا کے اندر تو اس سے پھر مزید ایک جو ہے پولرائزیشن مسلم ممالک اور مغرب کے درمیان ہوگی، جو ان کا ہدف ہے. اور جو ہے وہ کیاس کو اور اینارکی کو ایکسپلوئٹ کرنا بخوبی جانتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے بڑے جو ہے وہ اپنا لانگ ٹرم اسٹریٹجکلی گیم آؤٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی چاہ رہے ہیں کہ جو دیکھا اس وقت صدر ہولانڈ بہت پریشر میں ہے کہ ان کے ملک کے اوپر بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے، ان کو جوابی کارروائی کرنی ہے. رائٹ ونگ فورسز ان کو کرٹیسائز کریں گی کہ جی آپ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملے میں لیفٹ آف سینٹر فورسز ویسے ہی بڑی کمزور ہوتی ہیں اور جو ہے یہ ان کے لیے پولیٹیکلی ایک انٹینیبل سچویشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے ڈومیسٹکلی کریک ڈاؤن آئے گا تاکہ وہ جو ہے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے اور پھر جو ہے بیرون ملک بھی وہ کارروائی کریں گے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ داعش وانٹس ان آرڈر ٹو کریٹ دیٹ پولرائزیشن. اگر امتیاز میں آپ سے پوچھ پاؤں، بہت ہی منظم حملہ ہے یہ عام حملہ نہیں ہے، اس کے اندر وسائل بہت زیادہ استعمال ہوں گے، پلاننگ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہوگی. جو ٹوٹے پھوٹے ممالک ہیں جن کی سرحدوں کے ارد گرد بہت بڑا کیوس ہے، وہاں پر ایسا حملہ ہو اچنبے کی بات نہیں ہے. فرانس جو آلریڈی الرٹ پر تھا اور پیرس جو آلریڈی سپر الرٹ پر تھا، وہاں پر حملہ ہو جانا کافی حیران کن بات. نہیں میں نہیں سمجھتا، یہ تو ہونا تھا. یہ گزشتہ 7-8 برسوں سے یہ تمام ممالک کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو آخری جو بڑا حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے وہ لندن میں ہوا تھا 2005 میں، اس سے پہلے میڈرڈ میں ہوئے تھے جس کو آپ بڑا حملہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ چونکہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن بہت تھی تو ان کا خیال تھا کہ شاید انہوں نے پیش بندی کر لی ہے. لیکن شام کی صورتحال ڈیولپ ہونے کے بعد انہوں نے میرا خیال اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی
اور ایک سرپرائز اٹیک جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے کر لیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح عراق اور شام اور لیبیا پر حملوں کے بعد دنیا منقسم ہو گئی تھی, خاص طور پہ مسلمان اور مغربی دنیا میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا تھا, ان حملوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ تفرقہ کم ہو اور تمام مغربی ممالک اتحادی ایک متفقہ اسٹریٹجی کے تحت ہو سکتا ہے اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہو جائے, داعش ان علاقوں کے پہ چڑھائی کر دے جہاں پہ داعش اس وقت زیر قبضہ, جو داعش کے زیر قبضہ میں ہے. کامران اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں, رائٹ ونگ جو ہے یورپ کے اندر, اس کے لیے تو یہ ایک بڑی اچھی اور صحت افزا قسم کی ڈوز ہے, یہ وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے اس معاملے پر سیاسی طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سیلیبریٹ کریں گے, لیکن سیاسی طور پر تو بینیفیشریز ہے رائٹ ونگ سارے کا سارا اکراس یورپ. جی بالکل, اور یہ جو یورپ کے اندر جو ریفیوجی کوسچن ہے جس کو ایسا لگ رہا تھا حملوں سے پہلے کہ کسی نہ کسی جو ہے اس پہ نتیجہ خیز جو ہے وہ کانسیکوینس تک کنکلوژن تک لانے کی بات چیت ہو رہی تھی, اب پھر سے وہ پرابلمٹائز ہو گیا ہے. اور اس وقت جو رائٹ ونگ فورسز ہیں وہ بھرپور طریقے سے کہیں گی کہ جی نہ صرف ریفیوجیز کو جو ہے ہمیں جو ہے جگہ نہیں دینی چاہیے, بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر جو مسلمان آبادی ہیں ہمیں ان پہ کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. فرانس کے اندر بھی بالخصوص آلریڈی رائٹ ونگ جو ہے اس نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں, تو دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے اسلامک دہشت گردی کے حوالے سے. ہم جیسے ممالک جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی دنیا میں اس زاویے سے بحث کا حصہ رہتے ہیں ہم, ہمارے لیے اس کی کوئی امپلیکیشنز ہے براہ راست یا فوری؟ ہمارے لیے تو امپلیکیشن یہی ہے کہ جس راستے پہ ہم چلے ہوئے ہیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ اس کو مزید ثابت قدمی کے ساتھ, عزم کے ساتھ اسی کیمپین کو ہمیں آگے رکھنا ہے جو ہم گزشتہ 2 روز سے سن رہے ہیں کہ لال مسجد کے سابقہ خطیب ایک بار پھر سرگرم ہو رہے ہیں. اس ریاست کو ان لوگوں کی پیشبندی کے لیے ملٹری اور سیولین دونوں کو اکٹھا کام کرنا پڑے گا, مصلحت سے کوئی کام نہیں چلے گا. بہت شکریہ آپ کا امتیاز اور کامران بخاری. ناظرین, دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, جو ممالک اندرونی طور پر اپنی پالیسیاں صحیح بنا پائیں گے اور استحکام کی بنیاد فراہم کریں گے اپنے لیے, وہ زیادہ مستفید ہوں گے, ورنہ یہ کیوس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کن ہو سکتا ہے منفی انداز سے ممالک کے لیے, پاکستان سمیت. ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ ابھی باقی ہے, اس کو مغربی دنیا کے میڈیا نے کیسے کور کیا اور ہمارے لیے کیا اسباق ہیں, دیکھیے گا ضرور. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق پیرس میں ہونے والے حملوں اور اس کی میڈیا کوریج سے ہے. ہم آپ کے سامنے چند ایک تصاویر رکھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کوریج کس قسم کی ہوئی. اگر ہم تصاویر آپ کو دکھا پائیں, جو اینکرز تھے جنہوں نے یہ خبر بریک کی, بہت بڑی خبر تھی, وہ آپ کو پر اطمینان اگر نہیں نظر آ رہے تھے تو آپ کو یقیناً کام نظر آ رہے تھے, دھیمے انداز سے بات کر رہے تھے, ان کے اندر کوئی ہیجان نہیں تھا, کوئی واویلا نہیں تھا. جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے تھے ان کی رپورٹنگ کے اندر معلومات تھیں, اگر معلومات ان کے پاس نہیں تھی تو وہ بتا رہے تھے ہمارے پاس معلومات نہیں ہے, اور جن جگہوں پر وہ واقعات ہو رہے تھے وہاں سے کافی دور کھڑے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ واقعہ فلاں جگہ ہوٹل کے اندر ہوا ہے, کانسرٹ ہمارے پیچھے موجود ہے, کانسرٹ ہال جو ہے. تمام کی تمام رپورٹنگ کے اندر آپ کو انتہائی ایک سٹیبل قسم کا نیریٹو نظر آ رہا تھا, اس کے اندر کوئی آپ کو بہت زیادہ سنسنی خیزی نظر نہیں آ رہی تھی. جو ویژولز دکھائے گئے ناظرین اس کے اندر بھی نہ ہونے کے برابر آپ کو زخمیوں کی تصاویر نظر آئیں, کہیں کہیں پر ایمبولنس دکھائی گئی, ایک آدھ مریض کو دکھایا گیا کہ وہ ویل چیئر کے اوپر یا اسٹریچر کے اوپر لاد کر ایمبولنس کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹلز کے شاٹس نہیں دکھائے, کیمرہ کرو کی بھاگ دوڑ بالکل نہیں دکھائی, لاشیں تو بالکل نہیں دکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں پر یہ واقعات ہوئے تھے, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر دھماکے ہوئے, کانسرٹ ہال کے اندر دھماکے ہوئے, کھانے والی جگہوں پر دھماکے ہوئے, سڑکوں پر قتل و غارت گری ہوئی, کسی نے کیمرہ وہاں پر موو نہیں کیا, یا کم از کم ان کے پاس ویژولز ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ تصاویر یا پکچرز نہیں ہوں گی, یہ ویژولز موجود ہوں گے, لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم نے یہ ویژولز نہیں دکھانے. تو کہیں پر آپ کو اندر خانے کی تصویر نظر نہیں آئی ہوگی, کہیں پر آپ کو بہت بڑا ڈیمیج فوری طور پر نظر نہیں آیا ہوگا. کچھ پکچرز وہ بعد میں شاید ریلیز کریں گے, اور جو پکچرز ریلیز کی بھی گئیں وہ بڑی لیمیٹڈ پکچرز ریلیز کی گئی تھیں. پولیس کی کارروائی تک نہیں دکھائی گئی,
पेरिस के अंदर फौजी मूव कर रहे थे वो नहीं दिखाए गए, मुतासरीन के जो लवाहिकीन हैं उनको फ़ोन पर लेकर गरियाजारी और आहोजाहरी जो है वो नहीं बर्पा की गई। अगर मैं आपको चंद एक ग्लिम्पसेस दिखाऊं जो पाकिस्तान के अंदर इस वाक़े की कवरेज हुई तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, हालांकि वाक़या फ्रांस के अंदर हो रहा है, हमारी पिच क्या थी, हमारी टोन क्या थी। आइए ज़रा कुछ वीडियोस देखते हैं। करीब धमाका हुआ है, मैच देखने के लिए सदर भी मौजूद थे। हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्लाजे हैं वो अभी तक उनके वो हिल रहे हैं। वहाँ पे फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंज उठे हैं। काफी देर तक पुलिस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला जारी रहा। कॉन्सर्ट हॉल में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये फैसला करना कि आपको इतने अहम वक्त पर किस तरीके की कवरेज करनी है, ये फैसला न्यूज़ एंकर्स का नहीं है, ये फैसला न्यूज़ रिपोर्टर्स का नहीं है, ये कैमरा क्रू का भी नहीं है। ये जो न्यूज़ को चलाते हैं ये उनका फैसला होता है। और अगर आज आप मगरबी मीडिया की जो तमाम तर आज़ादी के बावजूद अपनी तस्वीर जो उसने पेश की उनको देखें और हमारे यहाँ पे जो कवरेज होती है तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत तहम्मुल, बुर्दबारी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। जो भयानक वाक़या हो गया वो हो गया, लेकिन उसके अंदर से ना एक्सक्लूसिव फुटेज की उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दौड़ जीतने की ट्रॉफी उठाई और ना ही उन्होंने हिजान बर्पा किया। ये तरीकाकार है जो हमें सीखना चाहिए। कम से कम मीडिया के जाविये से हम आज ये बात कर सकते हैं कि पेरिस की कवरेज मगरबी मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से की। हमारे लिए इसके अंदर बहुत सारे असबाक हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।